अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस। ये चौथी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम करेंगे वो है सबक नंबर 17 और हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम शरफुद्दीन था। लक़ब मसलहुद्दीन और तखल्लुस सादी था। बचपन ही में वालिद की शफकत से महरूम हो गए। शराद और बगदाद में तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद ईरान छोड़ दिया। कई ममालिक की सियाहत की और कई बार हज अदा किया। 1256 के बाद शिराज वापस आए। 1257 में बोस्तान और 1258 में गुलिस्तान लिखी। बोस्तान नज़म और गुलिस्तान नसर पर मुश्तमिल है। दोनों किताबें आलमी क्लासिकी अदब में शामिल हैं। इन किताबों का तर्जुमा दुनिया की तमाम अहम ज़ुबानों में हो चुका है। ये किताबें दरअसल इस्लाह और खैर फैलाने के लिए लिखी गई। आज भी इनकी ज़रूरत इतनी ही है जितनी खुद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में थी। प्यासा कुत्ता। कोई काफिला एक जंगल से गुजरा। काफिले के साथ एक कुत्ता भी था। काफिला दूर निकल गया और कुत्ता पीछे रह गया। बेचारे को रास्ता ना मिलता था। उसे जंगल में भटकते कई दिन गुजर गए। आखिर भूख प्यास के मारे हिलने की सक्कत ना रही और ज़बान मुंह से बाहर निकल आई। इत्तेफाक से एक नेक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उसे कुत्ते की हालत पर रहम आ गया। नेक आदमी ने अपनी पगड़ी खोली और कुल्ला सर से उतारी। कुल्ला का डोल बनाया और पगड़ी की रस्सी। इस तरह कुएं से पानी निकालकर कुत्ते को चंद घूंट पिलाए और कुछ टुकड़े रोटी के खिलाए। कुत्ते की जान में जान आई। तब नेक आदमी ने उसे एक आबादी तक पहुंचा दिया। कहा जाता है कि उस जमाने के पैगंबर ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और ये बिशारत दी कि खुदा ने कुत्ते के साथ नेकी के इवज तुम्हारे सब गुनाह बख्श दिए हैं। माखूज। दूसरी हकायत है हकायत नंबर 2, भूखी बिल्ली। एक बूढ़ी खातून थी। बेचारी एक उजाड़ घर में रहती थी। उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी, मगर गरीब के घर में ना गोश्त होता था ना दूध, इसलिए बिल्ली को खाने में सूखे टुकड़े मिलते। हाँ, कभी कभार कोई चूहा चुंगल में फंस जाता तो मुंह का मजा बदल लेती। होते होते बिल्ली बेचारी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन इत्तेफाक से उधर किसी शहरी बिल्ली का गुजर हुआ। शहरी बिल्ली ने बूढ़ी खातून की बिल्ली को बुरे हाल में देखा तो बोली, मालूम होता है तुम्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता। आओ मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हें खाने को कीमा मिलेगा और शीरमाल और ढेर सारे मजे मजे के खाने। 4 ही दिन में फूल कर कुप्पा हो जाओगी। भूखी बिल्ली ने मजेदार खानों के नाम सुने तो मुंह में पानी भर आया। वो वो खुशी से शहरी बिल्ली के साथ हो ली। शहरी बिल्ली एक अमीर के घर में रोज डाके डाला करती थी। इधर दस्तरखान बिछा और खाने चुने जाते, उधर बिल्लियां आ जाती और तमाम वक्त उछल कूद करती रहती। इनमें शहरी बिल्ली भी शामिल होती। इत्तेफाक की बात, अमीर ने उस दिन नौकर को हुक्म दिया था कि खाने के वक्त गुलेल लेकर बैठ जाए और यूं ही कोई बिल्ली नजर आए इसे फौरन निशाना बना दे। शामत की मारी बूढ़ी खातून की बिल्ली मजेदार खानों की खुशबू सूंघ कर लप जप आगे बढ़ी ही थी कि मुलाजिम ने ताक कर गल्ला मारा। गल्ले का लगना था कि टखने की हड्डी टूट गई। बूढ़ी खातून की बिल्ली जान बचाकर लंगड़ाती हुई भागी। कहती जाती थी कि गुलैल वाले से जान बच जाए तो अपने घर की सूखी रोटी अच्छी। माखूज। हकायत नंबर 3, अपाहज लोमड़ी। एक आदमी जंगल में जा रहा था कि उसने देखा कि एक अपाहज लोमड़ी हिलने जुलने से लाचार एक तरफ को पड़ी है। और वो ये सोचकर हैरान हुआ कि अल्लाह ताला बेचारी लोमड़ी को भला किस तरह रोटी देता होगा। अचानक क्या देखता है कि एक शेर एक गीदड़ को मुंह में दबाए सामने से चला आता है। वो आदमी छुपकर वहीं बैठ गया। लोमड़ी के पास पहुंचकर शेर ने गीदड़ का खून पिया, थोड़ा सा गोश्त भी खाया, फिर बाकी शिकार को वहीं छोड़कर छलांगे मारता आंखों से ओझल हो गया। अब लोमड़ी की बारी थी। वो बेचारी लगड़ाती घिसटती शिकार के पास आई, पेट भर के गोश्त खाया और अपने भट्ट में वापस चली गई। वो आदमी सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। बोला, सच है, रोजी अल्लाह ताला के हाथ में है। आदमी कोशिश ना करे तो भी रिस्क हर हालत में पहुंचता ही रहता है। इतना कहकर और सारे काम काज छोड़कर खुद भी एक कोने में बैठ रहा और अल्लाह अल्लाह करने लगा।
اب سنو کہ بھلے آدمی پر 3 دن کے فاقے گزر گئے اور کھانے کی صورت پیدا نہ ہوئی، بیچارہ بھوک سے بے حال ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ تب اس آدمی نے سنا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اے کم ہمت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنایا ہے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اپاہج لومڑی نہ بنو کہ تم اپاہج پیدا نہیں ہوئے۔ ماخوذ۔ تو خاص الفاظ اس کے ہیں قافلہ، قافلہ کہتے ہیں کارواں، مسافر و تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرتا تھا۔ سکت طاقت یا قوت کو کہتے ہیں۔ بشارت، بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ عوض بدلے میں۔ کلہ، کلہ ایک طرح کا یہ وہ سر پہ نا ٹوپی کی طرح ہوتا ہے جو جس کے ارد گرد پھر پگڑی باندھتے ہیں۔ ڈول، ڈول کہتے ہیں جو ایک گول سا برتن ہوتا ہے جس میں پانی یا دودھ لیا جاتا ہے۔ زبانی سوال ہے، جانوروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو جانور کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ وہ بے زبان ہیں، وہ تو اپنی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے۔ اب اگلی حکایت کے خاص الفاظ ہیں اجاڑ گھر، جو ایسا گھر جو ٹوٹا پھوٹا پرانا اجڑا ہوا سا گھر یعنی کہ سونا گھر۔ سوکھ کر کانٹا ہونا مطلب بہت زیادہ دبلا پتلا ہو جانا۔ غلیل ایک طرح کا نشانہ لگانے کے لیے ایک آلہ سا ہوتا ہے جس سے کہ اس سے پھینکا جاتا ہے پتھر، اور 2 لکڑیوں کا نا ملا کے ایک وی کی شکل میں، اور پھر نیچے تھوڑا سا لمبا ڈنڈا ہوتا ہے۔ پھول کر کپا ہونا یعنی بہت زیادہ موٹا ہو جانا۔ منہ میں پانی بھر آنا یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کر جی لل جانا، یہ مثال کے طور پہ منہ میں پانی بھر آنا کہتے ہیں، یا کسی چیز کو دیکھ کے لالچ آنا۔ زبانی سوالات، لالچ کسے کہتے ہیں؟ لالچ کہتے ہیں کسی چیز کے لیے آپ جو کہ آپ کے لیے اٹریکٹیو ہو، کوئی چیز جو آپ کو پسند آ رہی ہو اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے یا آپ کی نہیں ہے، وہ تو آپ اسے لینا چاہ رہے ہیں، تو اسے اس چیز کے لیے جو خواہش ہوتی ہے اس کو لالچ کہتے ہیں۔ کیا ہمیں لالچ کرنا چاہیے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ کسی دوسرے کی چیز کا لالچ کرنے سے آپ اپنے آپ کو ہی خراب کرتے ہیں۔ دوسرے کی چیز کبھی مل بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی، لیکن اس میں آپ کو ناکامی زیادہ ملتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس میں خوش رہیں۔ حکایت نمبر 3 کے خاص الفاظ ہیں اپاہج یعنی کہ معذور، ہاتھ پاؤں سے معذور۔ لاچار کہتے ہیں بے بس۔ روزی کہتے ہیں رزق کو، اور آنکھوں سے اوجل کا مطلب ہے دور چلے جانا، کبھی نظر نہ آنا۔ زبانی سوالات ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں محنت سے کام لینا چاہیے، یہ دوسروں کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود اپنی محنت سے کام کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد تو کبھی چاہیے، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں دوسروں کی مدد ضروری ہوتی ہے، تب تو بندہ انتظار کر سکتا ہے کہ وہ آئے، جیسے ڈاکٹر ہے یا جیسے وکیل ہے یا جیسے ٹیچر ہے، آپ کو ظاہری بات ہے کہ وہ سکھائیں گے تو تب آپ سیکھ سکیں گے۔ تو اس طرح مطلب مدد بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے، لیکن جو اپنا کام ہے اس کے لیے دوسروں کے انتظار کیے بغیر اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ کو گھر کا ہوم ورک ملتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ پہلے آپ بیٹھ کے اس کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ اپنی ٹیچر سے یا اپنی جو بڑے گھر میں اگر گھر میں موجود ہیں اور ہوم ورک ہے تو آپ اپنے گھر میں موجود کسی بڑے سے مدد لے سکتے ہیں۔ اب آ جائیں مشق پہ، پڑھیے۔ 3 طلبہ کے گروہ بنائیے، ہر طالب علم باری باری حکایات پڑھے، روانی اور تلفظ کی درستی کا خیال رکھے۔ خاص الفاظ، سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کی معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا ہے، بچپن میں ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو یہ یہاں کو اس کو کلر کر کے یہاں پہ لکھ دیں۔ اگلا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مصلح دین، ٹھیک ہے، اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ آگے ہے، جنگل سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ کتا بھی تھا، تو اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں۔ اگلا ہے، بوڑھی خاتون
اجاڑ گھر میں رہتی تھی. ٹھیک ہے, اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں. نیک آدمی نے کتے کو روٹی کے ٹکڑے کھلائے. ٹھیک ہے, تو روٹی کو کلر کر لیں اور یہاں پہ لکھ دیں. اگلا ہے چھٹا, اے کم ہمت, اللہ نے تمہیں شیر بنایا ہے. تو اس کو کلر کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے, اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں. تو اگلے صفحے پہ سب سے پہلے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا نام شرف الدین تھا. نمبر دوسرا ہے بوستان نظم پر مشتمل ہے. اور تیسرا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بوستان اور گلستان عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہے. نیک آدمی کو کتے پر رحم آ گیا. اپاہج لومڑی نے شیر کا بچا ہوا شکار کھایا. اگلا ہے خوش خطی. حکایت نمبر 1 خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کر کے املا کیجیے. اب آگے ہے ہدایت. رے کے ساتھ دوسرے حروف ملا کر درست طریقے سے لکھنے کی مشق کیجیے. جیسے بیرے بر, پیرے پر, جیورے جر, چیرے چر, کافرے کر اور گافرے گر. تو یہ لائن سے نیچے نہیں آیا, یہ لائن کے اندر اندر ہے. تو یہ اس کی جو ہے پریکٹس کریں بچے. یہاں پہ پہلے ٹریسنگ ہے, اس کے بعد یہاں پہ سیلف رائٹ ہے. آگے ہے سوال جواب. چوتھا ہے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. نیک آدمی کو کس نے اور کیا بشارت دی؟ نیک آدمی کو اس زمانے کے پیغمبر نے یہ بشارت دی کہ کتے کے ساتھ نیکی کے عوض اس کے سب گناہ بخش دیے گئے ہیں. اگلا سوال ہے شہری بلی کیسے کھانا حاصل کرتی تھی؟ شہری بلی ایک امیر گھر کے دسترخوان پر ڈاکہ ڈال کر کھانا حاصل کرتی تھی. تیسرا ہے حکایت نمبر 1 پیاسا کتا سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو ہمیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ گناہوں کی بخشش ہے. آپ کے چوتھا سوال ہے آپ کے خیال میں امیر آدمی کا بلی کے ساتھ رویہ صحیح تھا یا غلط؟ دلائل دے کر واضح کیجیے. تو امیر آدمی کا بلی کے ساتھ رویہ غیر مناسب تھا, جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے زبان جانوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح ہے پانچواں اپاہج لومڑی کا سبق اپنے الفاظ میں لکھیے. تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی کوشش کرے تو اس کو رزق ہر حال میں ملے گا. چھٹا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا تعارف پڑھیے اور اس کے خاص نکات مختصر کر کے لکھیے. تو آپ اس کو 3-4 جملوں میں کر دیں. وہ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے تو پڑھ دیا ہے ابھی, تو اس کو ذرا مختصر کر کے لکھ لیں. اگلا پانچواں ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. تو سب سے پہلا ہے سکت. سکت کا مطلب ہوتا ہے طاقت. ساری رات شدید بخار رہنے کی وجہ سے عالیہ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی. عوض غریب کسان نے اناج کے عوض ضرورت کا سامان لیا. جنگل اس جنگل میں شیروں کے کئی جوڑے رہتے ہیں. رحم شکاری کو پرندوں پر رحم آیا, اس نے پرندوں کو آزاد کر دیا. پیاس بھوک پیاس کی وجہ سے بلی کا بچہ چیخ رہا تھا. نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نیکی کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے. اگلے صفحے پر آ جائیں. قواعد محاورات. محاورہ کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی یا اصل معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی یعنی کسی اور معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں. مثلا غصے سے لال پیلا ہونا. تو اسی طرح ہے نمبر 6 حکایات پڑھ کر محاورے ان کے معنی سے ملائیے. محاورے سوکھ کر کانٹا ہو جانا یعنی کہ بہت کمزور ہو جانا. اسی طرح
پھول کر کپا کپا ہو جانا کا مطلب ہے بہت موٹا ہو جانا یا غرور کرنا. منہ میں پانی بھرانا، جی للچانا. ٹھیک ہے. اگلا ہے ساتواں دیے گئے محاورات کے جملے بنائیے. ایڑی چوٹی کا زور لگانا، بھرپور کوشش کرنا. تو آپ اس کا جملہ لکھ لیں. مخالف ٹیم نے رسہ کشی کے دوران ایڑی چوٹی کا زور لگایا پھر بھی ہار گئے. آنکھیں پھیر لینا، بے رخی اختیار کرنا یا رویہ بدل لینا. تو جب سے ہمارے پڑوسی کو اعلیٰ عہدہ ملا ہے انہوں نے سب محلے والوں سے آنکھیں پھیر لی ہیں. آگے ہے مترادف الفاظ. 8واں، کوسین میں دیے گئے الفاظ کے درست مترادف الفاظ چن کر لکھیے اور جملے مکمل کیجیے. جیسے کہ کل رات تاجروں کا قافلہ شہر میں داخل ہوا تھا، تو کارواں کی جگہ قافلہ. اسی طرح میرا گھر میری خالہ کے گھر کے بہت نزدیک ہے، قریب کی جگہ نزدیک. تو اس کے اگلا ہے اس سال عبدل کسان کو اس کی فصل کے بدلے میں بہت اچھی رقم ملی، اس کے آپ نے عوض لکھنا ہے ادھر عوض میں. اگلا ہے ملا نصیر الدین اپنے آپ کو بہت دانا یعنی کہ عقل مند سمجھتے تھے. اگلا ہے میرے محلے کے دکاندار بات بات پر تکرار کرتا ہے یعنی بحث کرتا ہے، تو یہاں پہ بحث آنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلے صفحے پہ آ جائے تو آگے ہے خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا. کہانی کئی اجزاء سے مل کر بنتی ہے. مرکزی خیال، موضوع یا کہانی کا سبق. کردار، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جانور یا بے جان چیزیں بھی. یاد رہے کہ جانور اور بے جان چیزیں بھی کہانی میں انسانوں کی طرح بولتی اور سوچتی ہیں. خاکہ، کہانی میں پیش آنے والے واقعات کی ترتیب خاکہ کہلاتی ہے، یعنی پہلے کیا ہوا، درمیان میں اور پھر آخر میں کیا ہوا. ماحول، منظر، کہانی کے کرداروں واقعات کے مطابق منظر کی تفصیل بھی بتائی جاتی ہے. اگلے صفحے پہ ہے خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا. نیچے دیے گیا ایک حکایت کا خاکہ پڑھیے، اس کی مدد سے کہانی بنائیے. یاد رہے کہ حکایات ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہیں. مثلا ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دنوں کی بات ہے. یہ سٹارٹ ایسے کرتے ہیں. آغاز دلچسپ طریقے سے کیجیے. کوئی مکالمہ، مثلا آج تو بھوک سے برا حال ہے، یا موسم کا ذکر، مثلا بہت گرمی تھی. کرداروں کی تفصیلات اور احساسات. لومڑی اپنی چالاکی کے لیے مشہور تھی. کوا خوشی خوشی پنیر کھا رہا تھا. تو خاکہ، ایک بھوکی لومڑی جنگل سے گزر رہی تھی. اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی لیکن اس کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا. تو اس نے ایک درخت پر بیٹھے ہوئے کوے کو دیکھا جو کہ پنیر کھا رہا تھا. یا پھر آپ لکھیں درخت پر بیٹھے کوے کے منہ میں پنیر کا ٹکڑا تھا. اس کو دیکھ کر لومڑی کو لالچ آ گیا. لومڑی نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، تم بہت اچھا گانا گاتے ہو، تم گانا بہت اچھا گاتے ہو. کوے نے یہ بات سن کر خوش ہو کر منہ کھولا تاکہ وہ اس کو گانا سنائے. تو لومڑی پنیر کا ٹکڑا لے کر بھاگ گئی اور کوے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. تو اس کا خوشامد کے سے ریلیٹڈ کوئی عنوان ہونا چاہیے. کہانی کا عنوان سوچ کر لکھیے. ماحول کی تفصیلات، موسم، وقت اور جگہ لکھیے. انجام واضح طریقے سے کیجیے، یہ نہ لگے کہ کہانی اچانک ختم ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جیسے کوے کا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا فیل کرتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکا دیا اور وہ اس کو بھی بھوک لگی تھی لیکن وہ بھوکا پیاسا رہ گیا اور لومڑی اس کا حصے کی پنیر کو لے کے بھاگ گیا. تو اس طرح کر کے آپ تفصیل سے ذرا اس کو لکھ لیں. تو آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے. اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں.